नया परसेंट भी वहीं गुजर रही है, मगर ख्वाजा ने सब्र की चट्टान पे खड़े होकर इखलाक़े मुस्तफ़ा का जो पैरवी करने वाला अंदाज दुनिया के सामने रखा। कोढ़ियों का पैर धुलना ये आज की मदर टेरेसा का काम है, मगर कोढ़ियों को शिफा याब करने वाला काम कल के गरीब नवाज का काम था। इंसान बनाया उन्होंने। एक दलित को नुकसान पहुंचाया गया था, अजमेर से उस दलित को इंसाफ दिलाने के लिए उसका हाथ पकड़कर गरीब नवाज दिल्ली शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में ले गए थे और उसे दिलवाया। जब इस तरह से यहाँ की गैर मुस्लिम कौम ने देखा एक मसीहा आया है, एक इंसानियत का खुदमतगार आया है, एक आदमियत का कार सेवक आया है, जब इस तरह से उनकी कार सेवकी देखा तो इसी मुल्क के लोगों ने हाथ जोड़ के कहा, ऐ ख्वाजा, जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारे नबी कितने अच्छे रहे होंगे। जो कलमा तुम पढ़ रहे हो वही हमें पढ़ा दो, जो नमाज तुम पढ़ रहे हो वही हमें पढ़ा दो, जो मीठे बोल तुम बोल रहे हो वही हमें सिखा दो, जिस सब्र की चट्टान पे तुम खड़े हो जुल्म के मुकाल में बिलाल हबशी की खैरात हमें भी दे दो। और गरीब नवाज ने देखते देखते भारत की धरती पर इस्लाम का वो परचम तौहीद लहराया कि बचता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज। आखिरी बात, मुझे लंबा सफर करना है, आखिरी बात सुनो और पूरी गुफ्तगू का निचोड़ सुनो। अब मैं करूंगा तुम्हारी जुबान में बात। आखिरी बात यह है दोस्त कि मुसलमानों में खिलाफत राशिदा के बाद बादशाहत कायम हो गई। बादशाह लोग उमैया की खानदान के थे, इसलिए उनकी सल्तनत को सल्तनत बनु उमैया के नाम से तारीख में जाना जाता है। नियर अबाउट 92 ईयर्स, 92 साल तक उनकी हुकूमत रही बनु उमैया की। उसके बाद एक इनकलाब आया, बनु अब्बास ने बनु उमैया को तारीख की कब्र में हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब बनु अब्बास की हुकूमत आई। इस हुकूमत में एक बड़ा मशहूर बादशाह गुजरा है, आपने सुना होगा नाम है उसका खलीफा हारूनुर रशीद। क्या नाम है? हारूनुर रशीद। सुनिए, ये पूरी तकरीर का निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं इसलिए कि मैंने हज़रत कुरान करीम की जितनी स्टडी की है अपनी छोटी सी तालिब इल्माना ज़हनियत के तौर पर मैंने पूरे कुरान का जो निचोड़ समझा है वो ये समझो। ज़रूरी नहीं कि मैंने मुकम्मल समझा है, मैं इब्तिदाई तालिब इल्म पहले से बता देता हूँ, मगर जो मैंने निचोड़ समझा है पूरे कुरान का वो सिर्फ दो बात, एक यकीन और एक अमल। पूरी 6666 आयतें आप पढ़ते चले जाइए, जब खुलासा निकालिएगा सिर्फ दो बात निकलेगी। यकीन, यकीन ही को अकीदा कहते हैं, और यकीन का इजहार अमल से होता है। तो कुरान ने जहां यकीन और अमल की बात की है, क्या कहा है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। जहां जहां ईमान की बात उसने की है, अमल सालेह की कंडीशन लगा के बात की है। ईमान अमल साले से हो। मालूम यह हुआ कि अकीदा अमल से पहचाना जाता है और अमल अकीदे से पहचाना जाता है, इसलिए कि यकीन तो जज्बे बातनी का नाम है, वो तो छुपा हुआ एक अकीदा है। आपके अमल ने यह बतलाया है कि आप यकीन की किस सीढ़ी पे खड़े हुए। दो चीजें हैं, यकीन और अमल। तो खलीफा हारून रशीद के ज़माने में, ये ज़माना जानते हो, एक तरफ तो इस बादशाह का ज़माना, कैपिटल सिटी कहाँ थी? बगदाद शरीफ, मगर उसी बगदाद शरीफ में रूहानियत की भी कैपिटल सिटी थी। अगर सियासत की कैपिटल सिटी थी और बदनुमा सियासत थी, दागदार सियासत थी, वरना सियासत तो नाम है बंदों की खिदमत का, सियासत तो नाम है मजलूमों को जुल्म से निजात दिलवाने का। और जो सियासत के इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे और जालिमों का साथ दे और मजलूमों की मॉब लिंचिंग करवाए, वो सियासत नहीं करता, वो शैतानियत करता है।
سیاست نام ہے خدمت کا، سیاست نام ہے سیوا کا۔ سنو، بادشاہ تھا، بڑا طاقتور بادشاہ تھا، اسی کے خاندان میں، جب بادشاہوں کے خاندان میں جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ پرنس، شہزادے۔ تو ایک شہزادہ بھی تھا اس کے خاندان میں، بہت تھے، مگر جس شہزادے کی بات میں کرنے جا رہا ہوں پوائنٹ بعد میں آؤٹ کروں گا، ابھی سسپینس میں رکھوں گا آپ کو۔ وہ شہزادہ بڑا خوش لباس تھا، بہت خوبصورت بھی تھا، بہت خوب سیرت بھی تھا، اور عقل کا تاجور تھا، علم میں مستند تھا، تعبیر دینے میں معتبر تھا، تو بادشاہ کو مشورے بھی دیتا تھا۔ اور بادشاہ کو الجھن یہ ہوتی تھی، اس لیے کہ دیکھو جب کوئی کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے نا تو اس کو ایک خبط سوار ہو جاتا ہے کہ اب مجھ سے بڑا نہ کوئی عقل مند ہے، نہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے، نہ مجھ سے بڑا کوئی فاضل ہے، نہ مجھ سے زیادہ کوئی تدبر رکھنے والا ہے۔ یہ ہر آدمی کی کمزوری، جہاں ایک اونچے مقام پہ وہ پہنچا وہاں یہ کمزوری اس کے اندر ضرور پیدا ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ محفوظ کرے۔ تو بادشاہ کو بھی ضرورت تو تھی شہزادے کے عقل کی، ضرورت تھی شہزادے کی منصوبہ بندی کی، مگر بات بات میں یہ بھی سوچتا تھا کہ سسرا کہیں بادشاہت پہ قبضہ نہ کر لے، یہ کہیں پبلک میں مجھ سے زیادہ نہ چھا جائے، یہ بھی سوچتا تھا۔ سسرا بولا ہوں تو ہنس رہے ہو آدم، یاد رکھنا پٹھان ہوں، اپر چمبر خالی رہتا ہے، کبھی کبھی ایسی بات نکلتی ہے۔ سنو، تو وہ شہزادے سے پریشان بھی۔ اچھا، شہزادے کے اندر ایک خوبی تھی جو بادشاہوں کو کبھی پسند نہیں آئی۔ بادشاہوں کو ہر دور میں پریشانی ان سے رہی ہے، یاد رکھنا، ہر دور کے بادشاہ کو پریشانی ان سے رہی ہے، ان کے باپ دادا سے رہی ہے، اہل بیت مصطفیٰ سے رہی ہے، خانوادہ رسالت کے شہزادوں سے رہی ہے، امام حسین کے جھیالوں سے رہی ہے، حسن مجتبیٰ کے متوالوں سے رہی ہے۔ ہر دور کے بادشاہ نے سادات پہ ظلم کیا ہے، اور جہاں تک ان حضرات کی بات ہے جنہیں ہم 12 امام کے نام سے جانتے ہیں، 12ویں تو ابھی آئے نہیں ہیں، 11 کو تو تم نے زہر دیا ہے، 12واں تمہیں زہر دے کے مارے گا، یاد رکھنا۔ 11 کو تو تم نے مارا ہے، 12واں تمہارے کفر کو بھی مارے گا، تمہاری شرک کو بھی مارے گا، تمہاری بدعت کو بھی مارے گا، تمہاری تہذیب کو بھی مارے گا۔ پہلے کا نام علی ہے، علی کو پلٹو تو ولی ہے، ولی کو پلٹو تو علی ہے، دوسرا حسن مجتبیٰ ہے، تیسرا حسین اعظم ہے، چوتھا امام زین العابدین ہے، 5واں امام باقر ہے، 6واں امام جعفر ہے، 7واں امام موسیٰ کاظم ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم کا زمانہ تھا، 7ویں امام کا، یہ بھی اسی بغداد میں۔ اب بادشاہ 6 کو تو یہ لوگ زہر دے چکے تھے، شہید کر چکے تھے، 6 کی شہادت اربابان سیاست کے ہاتھ سے ہوئی ہے، یاد رکھنا۔ کسی کو کھلم کھلا مارا گیا، کسی کو زہر دے کے مارا گیا۔ اب یہ 7ویں تھے، تو حضرات 7ویں کے مرید تھے وہ پرنس صاحب، شہزادے، اور بے پناہ مریدین تھے، اور 7واں دلوں پہ حکومت کر رہا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دلوں پہ حکومت کر رہے تھے، بادشاہ دلوں پہ حکومت کر رہا تھا۔ دل جانتے ہو نا، پارٹی۔ اب بادشاہ کو یہ فکر ہوئی کہ یار کہیں امام موسیٰ کاظم حکومت پہ قبضہ نہ کر لیں، کوئی مجھے سلام کرتا ہے تو مارے ڈر کے کرتا ہے، مگر وہاں جا کے قدموں پہ نچھاور ہوتا ہے تو دل جان سے ہوتا ہے، تو چلو ان کو ٹھکانے لگایا جائے۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ٹھکانے لگانے کی منصوبہ بندی ہو گئی، کیبنٹ منسٹری میں بل پاس ہو گیا۔ جب یہ پاس ہوا تو دیکھو، ہم لوگ ایک ادارہ چلا رہے ہیں، اس کے ممبر ہیں، اس کی پالیسی میں دخیل ہے، اس کا نام الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہے، جس کے سرپرست ہمارے حضرت ہیں۔ اس ادارے کے ہم لوگ خادم ہیں، اور
اس ادارے کا جو محافظ تھا، جو پاسبان تھا، جسے حافظ ملت کہتے ہیں، عبید اللہ اعظمی، اسی کے ایک ادنا غلام کا نام ہے۔ تو وہ ادارہ چل رہا ہے نا، بہت بڑا ہے نا، لڑکیاں اور لڑکے سب ملا کے اس وقت تقریباً 12,000 بچے ہیں۔ ہمارے پاس کالج بھی ہے، ہمارے پاس نسواں کالج بھی ہے۔ ہمارے حضرت کے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جو حضرت کا بنوایا ہوا ہے، بچوں کے کھانے کا جو محل ہے، اتنا بڑا بچوں کے کھانے کے لیے، بچوں کا دسترخوان لگانے کے لیے اتنی بڑی جگہ ہندوستان کی کسی یونیورسٹی کے پاس نہیں، حضرت کا دیا ہوا ہے۔ یہ بھی سمجھ لو کیا کیا دے رہے ہیں۔ البرکات اپنی جگہ، مدارس اہل سنت کو کمپیوٹر دینے والی ذات یہاں بیٹھی ہے، ان کی معاشی مدد کرنے والی ذات یہاں بیٹھی ہے، طلبہ کو وظیفہ دینے والی ذات یہاں بیٹھی۔ اس خاندان نے یار اپنی جان دے دیا، یہ مال کون سی بڑی بات، سمجھے؟ تو کیا ہوا، بادشاہ کے دربار میں، تو ہمارا اتنا بڑا ادارہ ہے، یہ مت سمجھو کہ سب عبید اللہ اعظمی زندہ باد کہتے ہیں، اسی میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمارے مرنے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ذرا، ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ کچھ پہچان لیے جاتے ہیں تو عزیز ملت نکال دیتے ہیں، کچھ نہیں پہچانے جاتے ہیں تو جب تک نہیں پہچانے جاتے تب تو محفوظ ہوتے ہیں۔ تو اس کے دربار میں بھی پتہ چل گیا کہ وہ حضرت کو اور حضرت کے ساتھیوں کو زہر دینے والا ہے۔ تو درباریوں نے اس شہزادے سے، جس سے محبت کرتے تھے درباری، انہوں نے چپکے سے اسے بتا دیا کہ دیکھو ہونے یہ جا رہا ہے۔ اب وہ پہنچا، عقل کا بادشاہ تھا، یاد رکھیں، وہ پہنچا حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس۔ اس نے کہا سرکار غضب ہو گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا پلاننگ ہے۔ مسکرائے، ہاتھ میں قلم لیا، سامنے کی دیوار پہ، یہ دیکھو جیسے دارالعلوم لکھا ہوا ہے نا، اسی طرح سامنے کی دیوار پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک بڑا سا حرف لکھا۔ کیا لکھا معلوم؟ جیم، الف بے تے سے جیم۔ کہا ادھر دیکھو۔ اب ان ہزاروں نے ادھر دیکھا، حضرت جب ادھر دیکھا تو سب سمجھ گئے، مگر سمجھ الگ الگ ہوئی، اور الگ الگ سمجھ ہی کی وجہ سے جان بھی بچتی ہے، اور الگ الگ سمجھ ہی کی وجہ سے جان جاتی بھی ہے اگر تعبیر کی غلطی ہو گئی تو۔ کچھ لوگوں نے سمجھا جیم سے جبل، کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، پہاڑوں میں چلے جاؤ اور جا کے جان بچاؤ۔ وہ پہاڑوں میں چلی گئی فوج۔ کچھ لوگوں نے جیم سے مطلب سمجھا جنگل، وہ چل دیے جنگلوں کی طرف جان بچانے سے۔ یہ شہزادے نے جیم کا مطلب سمجھا جنون، پاگل پن۔ شہزادہ تھا عقل مند، اب مارا جاتا اپنی عقل کی وجہ سے، تو حضرت نے لکھا جیم بیٹا تو اپنی سمجھداری پر پاگل پن کی چادر ڈال لے۔ نکل گئے محل سے، چل دیے جنگل میں، پاگلوں کی طرح بکنے لگے، پاگلوں کی طرح رہنے لگے۔ اب بادشاہ نے سوچا جان چھوٹی، یہ گیا اب کوئی خطرہ نہیں، پاگل پاگل پاگل۔ یہ کبھی کبھار جنگل سے بڑبڑ کرتے ہوئے آبادی میں آ جاتے تھے، اور جب آبادی میں آ جاتے تھے الٹی سیدھی بکتے تھے، جب الٹی سیدھی بولتے تھے تو پبلک ہنستی تھی۔ جب آئے آبادی میں لونڈے پیچھے پیچھے دوڑے، پگلوا آ گیا پگلوا آ گیا پگلوا آ گیا، تو پھر لوگ مزہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ پاگل تھے تو لوگ مزہ لیتے تھے، وہ مزہ بھی دیتے تھے۔ اب نام بتا دیتا ہوں، یہ اکیلا آدمی ہے جو بیوقوف پاگل بھی ہے اور دانا بھی ہے۔
نام ہے ان کا بہلول دانا. بہلول کہتے ہیں پاگل کو، دانا کہتے ہیں عقل مند کو. اکیلا آدمی ہے یہ جس نے اپنی دانائی پر بہلولیت کی چادر ڈال رکھی تھی. اب بادشاہ کو بھی کنفرم ہو گیا کہ یہ تو پاگل ہے. ایک مرتبہ حضرت آئے اور بیچ چوراہے پہ بیٹھ گئے. ایسی پبلک نے گھیرا، پگلوا آیا، پگلوا آیا، پگلوا آیا. اتفاق سے بادشاہ سلامت کا شاہی جلوس بھی نکلا اسی راستے پر. قریب پہنچے تو دیکھا بہت بڑا مجمع، ہاتھی پہ سوار تھے. کہا روکو. یہ راستہ کن لوگوں نے روکا؟ کہا حضور وہ پگلوا آ گیا ہے جنگل سے، بیٹھا ہے بیچ سڑک پر، لوگ مزہ لے رہے ہیں. بادشاہ نے کہا ہم بھی لیں گے. اتر کے ہاں ظالم جب ظلم کر لیتا ہے تو مظلوم کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو مزہ بھی لیتا ہے، سمجھے. آیا تو دیکھا کہ حضرت کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر ہے لمبا سا، اور سڑکیں اس زمانے میں یہ تارکول کی تو ہوتی نہیں تھی، کچی ہوتی تھی حضرت. تو سڑک پر حضرت بہلول دانا اس پتھر سے لکیریں کھینچ رہے تھے، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں کھینچ رہے ہیں، بڑبڑ بڑبڑ کر رہے ہیں، لوگ مزے لے رہے ہیں. بادشاہ نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو پوچھ رہا ہے؟ کہا ہاں کیا کر رہے ہو؟ تو سنو، بہلول کیسی بات کرتا ہے. کہتے ہیں سن، تم لوگوں سے اور اللہ تعالیٰ سے صلح کروا رہا ہوں، تم لوگوں سے اللہ تعالیٰ سے صلح کروا رہا ہوں. تم لوگ پرچہ خراب کر رہے ہو، امتحان خراب کر رہے ہو، اب اس سے صلح کروا رہا ہوں کہ مالک ان کو معاف کر دیں. تمہاری اللہ تعالیٰ سے صلح کروا رہا ہوں. بادشاہ نے پوچھا ہو گئی؟ کہا نہیں ہوئی. کہا کیوں؟ کہا جب دونوں فریق صلح پہ آمادہ ہو تب نہ صلح ہوتی ہے. تو کہا کون آمادہ نہیں؟ کہا تم لوگ. وہ تو صلح کرنے کے لیے تیار ہے، تم لوگ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتا ہے بے نمازیو آ جاؤ مسجد میں صلح کر لوں گا، جھوٹو چھوڑ دو جھوٹ، سچ بولو صلح کر لوں گا، سود خارو چھوڑ دو سود، حلال تجارت کرو صلح کر لوں گا، زناکارو چھوڑ دو زناکاری، پاکیزہ راستہ اختیار کرو صلح کر لوں گا. اے برائی بے حیائی ملت پت انسان، اپنا پرچہ مت خراب کر، ٹھیک سے پرچہ لکھ، حیا کی آنکھوں میں حیا کا سرما ڈال لے اور پاکی اور طہارت کے ساتھ رہ، میں تجھ سے صلح کر لوں گا. بہلول نے کہا تو روز کہتا ہے، مگر تم لوگ کہاں صلح کرنے کے لیے تیار؟ وہ بلاتا ہے مسجد میں کہ آؤ 5 وقت کی پڑھو صلح کر لوں گا، تم آتے نہیں. تم صلح ایک دن کرتے ہو، جمعہ ٹو جمعہ، تو صلح کیسے ہوگی؟ چلیے صاحب، بادشاہ بھی ہنسا، لوگ بھی ہنسے، پاگل ہے، چل دیے. مولانا آدم صاحب 1 ہفتے کے بعد بادشاہ سلامت شاہی قبرستان سے گزرے تو دیکھا بہلول ایک ٹوٹی ہوئی قبر کو پکڑ کر کے کھینچم تانم مچائے ہوئے ہیں. بادشاہ اتر گیا سواری سے، آیا بولا بہلول یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا ہارون جگہ بدلی ہے، کام نہیں بدلا ہے، یہاں بھی وہی کر رہا ہوں جو کل تم لوگوں کے یہاں کر رہا تھا. کہا یہاں کس سے کر رہا؟ کہا ان لوگوں سے کروا رہا ہوں صلح. یہ جو پڑے ہیں 6-6 فٹ لے کے، ان سے کروا رہا ہوں صلح. تو پوچھا ہو گئی؟ کہا نہیں ہوئی. کہا کیوں؟ کہا کل جب کروا رہا تھا تو وہ مان رہا تھا، یہ نہیں مان رہے تھے. آج کروا رہا ہوں تو یہ ماننے کے لیے تیار ہے، وہ نہیں مان رہا ہے. پوری تقریر کا نچوڑ یہ ہے. اس لیے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اچھے پرچے لکھو، سچائی کے، اچھائی کے، نیکی کے، عبادت کے، انسانیت کے، آدمیت کے، سیوا کے، خدمت کے، علم کے پرچے لکھو. اس ادارے کے بانی کو سلام، اس ادارے میں تعلیم کا چراغ جلانے والی شخصیت کو سلام. اور یہ دعا کر کے جا رہا ہوں
کہ چراغ علم نبی ہر طرف جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے۔ جنا میں دھوم مچی ہے کہ چند دیوانے رسول پاک کا گلشن نیا سجائیں گے۔ ہمارا ہاتھ ہے خالی، حضور بھر دیجئے، کرم ہوا تو عمارت نئی بنائیں گے۔ عبید اتنا نہ گھبرا، ذرا تو صبر کرو، یہاں سے علم کے مہتاب جگمگائیں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ ابھی روحانیت مرکز کے بہت بڑے خطیب ابھی حضرت کی جو ہے آپ بتا رہے تھے کس طریقے سے جو ہے آپ کا تعارف فرمایا تھا، وہ ابھی حضرت کا جو ہے الحمدللہ